अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक कट मरूँ मैं ख्वाजा बतहा की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया भर से आप हमें जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, आपकी खिदमत में सलाम मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़ास प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस प्रोग्राम का एक बुनियादी तनाजुर मैं आपकी खिदमत में अगर रखूँ वो ये है कि आए रोज़ हमारे आका, हमारे मौला, हमारे मोहसिन वजह कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियों का सिलसिला है, ये कोई आज की बात नहीं है, ये कोई चंद साल पहले की बात नहीं है, एक तसलसल है जो आज तक जारी है बदकिस्मती से। और ज़ाहिर है कि जब ये कभी हरकत हुई है, जिसकी तरफ से हुई है, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी किया है इस अमल ने। और आज हालिया तनाजुर में अगर मैं बात करूँ तो फ़्रांस की तरफ से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी की एक बार फिर जसारत की गई है। तो आज भी जो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर फ़िज़ा है वो ये है कि फ़्रांस से सोशली हम अलग होने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट कर रहे हैं और ये करना भी चाहिए। जब ये तय हो गया है कि ये बाइकाट करना चाहिए और हम कर रहे हैं, तो अब इस पर बात होनी चाहिए कि इस बाइकाट को हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि जहाँ ये ज़रूरी है कि हम उनको कमज़ोर करें, ये हमारा फ़रीज़ा है और ये हमारी ज़िम्मेदारी है, वहीं ये भी ज़रूरी है कि हम अपने आप को और अपने मुसलमान भाइयों को मजबूत करें। कहीं इस पूरे तनाजुर में उनको कमज़ोर करते करते हम खुद या अपने आसपास के माहौल को या अपने मुसलमान भाइयों को कमज़ोर तो नहीं कर रहे, इस सब पर बात होगी। तो ये एक तनाजुर, एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मुआज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियात हैं, मैं उनका तारुफ़ आपकी खिदमत में रखूँगा और फिर उन्हीं से हम बात करेंगे। ज़रूरी था कि इस प्रोग्राम का एक तारुफ़ आपकी खिदमत में आए, इसका मकसद आपकी खिदमत में आए। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं यहाँ JTR कराची के स्टूडियो में डॉक्टर अज़ीज़ुर रहमान साहब, चेयरमैन हैं लॉ डिपार्टमेंट के इस्लामिक यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके तशरीफ़ आवरी पर। आज के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुफ्ती अहमद अफनान साहब, उस्ताज़ मुकर्रम हैं, जामिअतुर रशीद कराची के डायरेक्टर हैं कुल्लियत शरिया जामिअतुर रशीद के। और आज के तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब हज़रत मौलाना तलहा सिद्दीकी साहब, उस्ताज़ हैं फ़िक़्हुल हलाल जामिअतुर रशीद के और टेक्निकल डायरेक्टर हैं रीका सर्टिफिकेशन पाकिस्तान के। तो उनका हम इन तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शुक्रिया अदा करेंगे और फिर हम उन दो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ आपकी खिदमत रखते हैं जो हमें इस्लामाबाद और लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। नवाबज़ादा बरकत खटक साहब जो कि स्पोक्स पर्सन हैं CBL के, वो हमारे साथ हैं। और आज के हमारे पाँचवें मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस नशिस्त के बहुत ही मोतबर नाम इल्मी हलकों में जनाब डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक साहब जो कि डायरेक्टर जनरल हैं शरिया अकेडमी इस्लामाबाद के, वो भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में हैं। तो इन तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से एक भारी पैनल है और इन सब से हम इनकी जो माहिराना राय है वो लेंगे और कुछ सीखने की और अगला जो लाहे अमल हो, मुमकिन जो लाहे अमल हमारा होना चाहिए या हो सकता है, उस पर इनसे रहनुमाई लेने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शुक्रिया और आगाज़ करूँगा जनाब मुफ्ती अहमद अफनान साहब से। मुसब, सबसे पहला सवाल आपकी खिदमत में मेरा जो है वो ये है कि बाइकाट के हवाले से हमारी ज़िम्मेदारी क्या है, ख़ास तौर पर मजहबी हलकों की, और बाइकाट हमें कैसे करना चाहिए? बुनियादी सवाल आपकी खिदमत में ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। दुल्लो साहब, आपने जो मौजू का तारुफ़ कराया वो यकीनन अहम है। उस पर मैं सिर्फ़ एक जुमला कहकर आगे आपके सवाल के जवाब की तरफ जाऊँगा कि बहुत सारे बदबख्त दुनिया में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी गुस्ताखी की कोशिश करते हैं और अपने ख़्याल में आपकी इज़्ज़त मुबारक में कुछ कमी लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा अल्लाह ने इतना बुलंद किया है कि इन्ना शानियका हुवल अबतर, आपका दुश्मन ही बे औलाद रहेगा और बर्बाद होगा। इसकी मिसाल ऐसी ही, कोई चाँद पे थूकेगा तो थूक उसके मुंह पर आएगी, चाँद पे नहीं जाएगी। जहाँ तक शरई चीज़ के ताल्लुक है, देखें असलन दुनिया में तमाम मुसलमान और काफिरों से मामलात करना, कारोबार करना जायज़ है। जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई और आप एक यहूदी की ज़रा आपके पास रहन रखी हुई थी, यानी मामलात फिर भी हो रहे थे। लेकिन एक हद आता है, एक हद ऐसी है कि जब कोई दुश्मनी के इस हद पर उतर आए तो उससे बाइकाट ये मुसलमानों के लिए आप समझ लें एक हर्बी स्ट्रेटजी है। इसकी अहमियत यानी
چونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور جنگ کے لیے قوت کے جو بھی ذرائع کسی زمانے میں ان سب کو استعمال کرنا ہے۔ اصل اساس تو شریعت میں اس کی ہے کہ یہ ایک جنگ ہے، جب یہ جنگ ہے تو اس کو اس انداز سے کرنا چاہیے جیسے جنگ کی جاتی ہے، اپنے اور دشمنوں کی پہچان ہو، اور جنگ میں جہاں فائدہ ہو وہاں پر حملہ کیا جاتا ہے، جہاں فائدہ نہ ہو وہاں پر ہوائی فائر کرنا بعض دفعہ نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے اس کی ایک اصل نکالی ہے، سیرت کے ایک واقعات سے استناس کیا ہے۔ چھٹی ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زمانے کے 6 سال میں ثمامۃ بن اسال حنفی، ایک بنی حنیفہ قبیلے کے تھے، اور یہ مسلمان ہو گئے، پہلے اسلام کے بڑے خلاف تھے، مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو مکہ کا جو قافلہ تھا، تجارتی قافلہ، وہ ان کے قبیلے کے پاس سے گزرا کرتا تھا، تو انہوں نے مکہ والوں کو کہا کہ اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم مسلمانوں سے دشمنی رکھتے ہو، لہٰذا تمہارا کوئی تجارتی قافلہ یہاں سے نہیں گزرے گا، اور بند کر دیا۔ اس سے دلیل نکالی ہے کہ یہ مقاطعہ کی دلیل بن سکتی ہے، یعنی بائیکاٹ کی، اگرچہ بعد میں مکہ والے آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منت سماجت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ابھی تم یہ ختم کر دو۔ تو یہ تو شرعی حیثیت ہوگی کہ اصلاً بائیکاٹ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو جنگ کی حکمت عملی کے طور پہ سمجھنا چاہیے۔ جب جنگ کی حکمت عملی سمجھیں گے تو اس کے جو ماہرین ہیں فائنینس کے، ان کی رائے کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے کہ کس طرح اسٹریٹجی کو کب کیا جائے، کتنا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا، اور آپ سے میں تھوڑا سا ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے بات کرنا چاہوں گا کہ آج کل پاکستان میں مختلف سوشل میڈیا پہ اشتہارات کی شکل میں، پوسٹوں کی شکل میں گردش کر رہی ہیں چیزیں جن میں مختلف برانڈز کا نام ہے اور ان کی نشاندہی کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ فرانس سے ان کا تعلق ہے تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو کیا کمپنی کے متعلق رائے قائم کرنے کے لیے یا اس کا بیک گراؤنڈ جاننے کے لیے ویکیپیڈیا اوتھینٹک سورس ہے، یا کچھ اور بھی ہمیں اور بھی ذمہ داری ہے اس حوالے سے ہماری؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عبدالودود صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ بہت ہی ایک اہم موضوع کے حوالے سے آپ نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا، اور ابھی جیسے مفتی عفنان صاحب بھی یہ بات فرما رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ مسلمانوں کا جو تعلق ہے، آپ کے ساتھ جو ہماری محبت ہے، وہ ظاہر بات ہے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے، اور اگر کہیں پر کوئی بھی شخص اہانت کی کوشش کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ کے حوالے سے، اگر کوئی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ کی شان کریمی پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن ظاہر بات ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف پاکستان کے مسلمانوں کے جذبات بھی اس حوالے سے مجروح ہوئے ہیں۔ اور آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ انفرادی طور پر کسی ایک شخص کا یا بعض لوگوں کا اگر معاملہ رہتا تو شاید مسلمان اس پر اپنے غم و غصے اور احتجاج کی بات کرنے کے بعد آگے نکل پڑتے، مگر جب آفیشیلی فرانس کے اندر اس حوالے سے ایک گفتگو شروع ہوئی اور اسے ایک پولیٹیکل ایجنڈا کے طور پہ سامنے لایا گیا کہ لوگ اس مینیفیسٹو کی بنیاد پر آنے والے الیکشنز اور پاور سٹرکچرز اور اسٹیک ہولڈرز جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، تو ظاہر بات ہے مسلمان بھی یہ باتیں سمجھتے ہیں کہ کس طرح اس کو ایک اسلاموفوبیا کا کارڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں کھیلا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ اور یہ تناظر اس میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل، بائیک آؤٹ کے حوالے سے جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ بہت ہی اہم بات ہے۔ مسلمانوں سے اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی اس بات کا تقاضا کیا ہے کہ چاہے وہ انتہائی سخت حالات کیوں نہ ہوں، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، کہ کسی کی بھی مخالفت میں بھی آ کر ہم نے عدل کا اور انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، اور اگر تو معاملہ ہو ہی بالکل ہی بے بنیاد تو اس میں تو بہت ہی زیادہ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ جن معلومات کی بنیاد پر بائیک آؤٹ کی بات کی جاتی ہے ان کے حوالے سے دوسری اس بات میں رائے کوئی نہیں کہ ان معلومات کو کریڈیبل ہونا چاہیے اور مستحکم ہونا چاہیے، اور مستحکم معلومات اور کریڈیبل معلومات ہی کی بنیاد پر مسلم امہ کے جو سمجھدار لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جو اسکالرز ہیں، جو اوپینین میکرز ہیں، وہ اس اور قیادت ہے امہ کی، وہ اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کب، کس مقام پر اور کتنا اور کن اشیاء اور کن چیزوں کا بائیک آؤٹ کرنا ہے۔ اور ظاہر بات ہے اس بات کا تعین جو ہے وہ ہر شخص انفرادی طور پر نہیں کر سکتا، نہ ہی بائیک آؤٹ کرنے کا اعلان بھی انفرادی طور پہ کوئی شخص کر سکتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں مختلف وقتوں میں مختلف چیزوں کے بائیک آؤٹ کی مہم چلی۔ اس دفعہ جو بائیک آؤٹ کی مہم چلی اس میں میں نے ذاتی طور پر جب کچھ ریسرچ کی تو یوں محسوس ہوا کہ آج سے کئی سال پہلے کچھ کسی اور تناظر میں اگر بائیک آؤٹ کی کوئی مہم چلی اور ویکیپیڈیا پر یا سوشل میڈیا پر یا انٹرنیٹ پر اگر کچھ لسٹس کچھ پروڈکٹس کی موجود تھیں
تو وہ کسی نے اٹھائی اور اس کی باقاعدہ تحقیق کیے بغیر اس لسٹ کو سوشل میڈیا کے ذریعے چلایا. تو اس حوالے سے یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کہ جن پروڈکٹس کے بارے میں حتمی طور پر ہمارے علم میں یہ بات نہ ہو کہ ان کی ملکیت فرانس کی ہے, جی, تو اس کے بارے میں قطعی طور پر یہ رائے قائم کرنا کہ اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے یہ مناسب بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ہاں ریسرچ کی اس طرح سے اب عادت بدقسمتی سے نہیں رہی, خاص طور پر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد لوگ ضرورت محسوس نہیں کرتے. تو آپ کوئی ایسا ٹول بتائیں گے لوگوں کو, ہمارے آڈینس کو, کہ اس طرح کے جب بھی کوئی معاملات ہوں یا اوور آل اس طرح کے جو سنجیدہ یا سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں, تو ریسرچ کی بنیاد کیا ہونی چاہیے, ایک طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, ایک اصولی طریقہ کار اگر آپ کوئی بتا سکیں تو پلیز. دیکھیے, ایک اصولی طریقہ کار تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھی ہمارے سامنے اشکال ہو یا سوال ہو یا مخمصہ ہو, جی, اس کی نوعیت کا سب سے پہلے فیصلہ کرنا چاہیے. اگر تو معاملہ محض کسی شرعی حکم کے بارے میں جانکاری کا ہے تو اس میں تو ظاہر بات ہے ہمیں علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے, دارالافتاء کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور ان کی بات سننی چاہیے, ان کا اوپینین سننا چاہیے اور اس کے بعد کوئی رائے قائم کرنی چاہیے. اگر معاملہ کوئی قانونی ہے مثلا اور اس کی قانونی حیثیت کا تعین پہلے ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کی شرعی حیثیت کا تعین بھی کرنا چاہتے ہیں, تو اس کی قانونی حیثیت کا تعین کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ جو لوگ اس شعبے کے میں تخصص رکھتے ہیں, اسپیشلائزیشن رکھتے ہیں, اس شعبے کے لوگوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ان کے پاس بیٹھ کر ان کی رائے سننے کے بعد پھر ایک لائحہ عمل کا تعین کرنا چاہیے کہ اب اس پر عمل کر کے ہم اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں, ہماری آج کی اس نشست میں 5 مہمان ہیں اور 3 بڑے پائے کے ماہر ہیں قانونی معاملات کے. ماہر قانون میں ان کو کہوں تو ظاہر ہے یہ ان کے لیے چھوٹا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کی بات کروں تو دیکھیں چیئرمین ہیں لاء ڈپارٹمنٹ کے, مفتی احمد عفنان صاحب ماشاءاللہ لندن سے آئی تھنک LLM چل رہا ہے, اور ڈاکٹر مشتاق صاحب سینکڑوں ججز کے استاذ ہیں جو آج ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیے ہوئے ہیں. تو قانونی پہلو اور شرعی پہلو دونوں چیزیں اس میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے آئیں گی. تو انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اس پر آگے بات کریں گے, لیکن فی الحال میں جاؤں گا ڈاکٹر مشتاق صاحب کے پاس جو اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور بڑا بنیادی سے سوال ان کی خدمت میں ہے کیونکہ شرعی حوالے سے تو مفتی احمد عفنان صاحب نے کچھ ہمیں ماضی سے مثالیں دیں کہ بائیکاٹ کی مثالیں ملتی ہیں, لیکن آج کل بین الاقوامی قوانین کے تناظر میں ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور ایک بڑا مضبوط لائحہ عمل ہمیں اپنانا ہوگا تاکہ ہمارا جو بھی احتجاج ہو وہ مؤثر ہو. تو ڈاکٹر مشتاق صاحب اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو. جی عبدالودود صاحب, میں آپ کو سن رہا ہوں. جی, جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب تشریف آوری کے لیے اور جوائن کرنے کے لیے ہمیں. ڈاکٹر صاحب, بین الاقوامی قوانین کے تناظر میں احتجاج کا طریقہ اور مؤثر طریقہ کیا ہے آج کے دور میں, اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو تھوڑی سی رہنمائی اس حوالے سے دیجیے گا پلیز. جی بہت شکریہ عبدالودود صاحب آپ کا بھی اور جامعۃ الرشید کا بھی جس نے یہ پورا پروگرام ارینج کیا ہے. اور میں خصوصی طور پر ڈاکٹر عزیز صاحب کا تو اس لیے ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس سارے معاملے میں چونکہ وہ ایسی حیثیت رکھتے ہیں کہ اس کا جو ٹیکنیکل پہلو تھا وہ اس کے ماہر ہیں اور اس پر نظر رکھتے ہیں, تو اس وجہ سے ہمیں ان کی رائے پر اعتماد بھی تھا اور انہوں نے اس پر تحقیق بھی کی, تو وہ ہم سب کے خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں. جہاں تک یہ سوال ہے بین الاقوامی قانون کے حوالے سے, احتجاج یا بائیکاٹ کے حوالے سے, تو میں 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا 3 نکات کی صورت میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے توہین رسالت کا, اور اس کے ساتھ جس طرح فرانس کی حکومت نے اور ویسے بھی مغرب میں عمومی طور پر ایک اس سے متوازی بات کی جاتی ہے حقوق انسانی کے تناظر میں, فریڈم آف سپیچ, اظہار رائے کی آزادی کے حق کے حوالے سے. تو پہلا نقطہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا سیدھا سادہ معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ اصل میں اقدار کی جنگ ہے. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے انسانی حقوق کے معاملے میں پچھلے 60-70 سال میں جس طرح کا ڈسکورس ڈیولپ ہوا ہے, جس طرح کی بحث آگے بڑھی ہے, تو اس میں صرف عام طور پر صرف ان چیزوں کو دیکھا گیا ہے کہ کون سا حق ہے جو مغربی ممالک نے تسلیم کیے ہوئے ہیں یا معاہدات میں, بین الاقوامی معاہدات میں تسلیم کیے گئے ہیں, اور اب ہمارے ہاں بھی ہم ان پر بحث کر کے بتاتے ہیں کہ یہ حقوق شریعت کی روح سے
قابل قبول ہیں یا نہیں ہیں۔ معاملہ ایک یا دو یا تین چار حقوق کا نہیں ہے، بلکہ حقوق کے اس پورے نظام کا ہے، اور اس میں یعنی ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی حق تنہا نہیں ہوتا، بلکہ دیگر حقوق کے ساتھ اس کا یوں کہیں تنافس ہوتا ہے، مقابلہ ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتی ہے، اور ہر قانونی نظام میں ایک پورا سٹرکچر ہوتا ہے جس کی روح اور اصول ہوتے ہیں جن کی روح سے یہ طے کیا جاتا ہے کہ کون سا حق مقدم ہے، کون سا مؤخر ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے ہاں مقاصد شریعت کے تناظر میں دیکھیے تو امام غزالی رحمہ اللہ اور دیگر فقہاء نے تفصیل سے واضح کیا ہے کہ جو ہماری بنیادی اقدار ہیں، جو ہمارے بنیادی مقاصد ہیں جن کو ہم ضرورات خمسہ کہتے ہیں، پھر ان میں سب سے اولین جو ہے وہ دین کی حفاظت ہے۔ اب دین کی حفاظت ہمارے نزدیک سب سے اولین مقصد ہے قانونی نظام کا۔ اس کے برعکس اگر ہم مغربی اور یہ بین الاقوامی قانون کے تناظر میں دیکھیں تو دین یا مذہب کو بالکل ہی آخری سطح پہ رکھا گیا ہے اور دیگر چیزوں کو اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو فرانس کا موقف قابل فہم ہو جاتا ہے کہ کیوں ان کے نزدیک اظہار رائے کی آزادی اتنی اہم ہو گئی ہے کہ فرانس کا صدر اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو یوں کہیں کہ سرکاری سطح پر ایک قسم کی آشیرواد دے دیتا ہے، اور ہم کیوں اسے قبول نہیں کر سکتے؟ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت، ہمارا تعلق اس نوعیت کا ہے کہ ہم اس معاملے میں کوئی دوسری رائے سوچ ہی نہیں سکتے، اس کے لیے کوئی گنجائش ہمارے ہاں ہے ہی نہیں۔ تو اصل میں مسلمان ممالک کو، مسلمان معاشروں کو، مسلمان اہل علم کو اس پہلو سے بات آگے بڑھانی چاہیے کہ یہ اصل میں ہمارے اور آپ کے اقدار کے اختلاف کا اور ترتیب کے اختلاف کا معاملہ ہے۔ اس وجہ سے ہم مغربی جو حقوق کے اندر جو ترتیب مغربی ممالک نے معاہدات کے ذریعے طے کی ہوئی ہے، وہ ترتیب ہمارے نزدیک درست نہیں ہے۔ جب تک ہم اس کو اس بنیادی سطح پر نہیں اٹھائیں گے یہ معاملہ بار بار اٹھتا رہے گا۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا، جہاں تک جنگ کا تعلق ہے، مفتی احمد عفنان صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے واضح کیا کہ یہ تو اصل میں جنگ کا معاملہ ہے، اور میں اس پر آگے بلڈ اپ کرتے ہوئے یہ بتانا چاہوں گا کہ بین الاقوامی قانون کی روح سے بھی جنگ کی مختلف جو نوعیتیں ہیں تو ان میں ایک نوعیت اکنامک ایگریشن کی ہوتی ہے، یعنی اقتصادی جارحیت کی، اور قانون کی روح سے اگر جنگ کی صورتحال ہے اور جنگ میں آپ فریق مخالف کے لوگوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں، ہدف بنا سکتے ہیں، تو اس سے کم تر درجے کی جو چیز ہے ان کے اکنامک انٹرسٹس کو، اقتصادی مفادات کو نقصان پہنچانے کی بات، تو وہ تو من باب اولا جائز ہو جاتی ہے۔ اور اس کی ایک صورت اقوام متحدہ کا جو منشور ہے اس کی روح سے سلامتی کونسل کے پاس ایک اختیار تسلیم کیا گیا ہے کہ اگر سلامتی کونسل یہ محسوس کرے کہ کوئی ملک بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس کے خلاف اقدام کی ضرورت ہے تو وہ اس پر اقتصادی پابندیاں سلامتی کونسل لگا دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا ماضی قریب میں عراق پر پابندیاں لگائی گئیں، اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ پر لگائی گئی تھیں، اور ممالک پر اکنامک سینکشنز لگائی جاتی ہیں اقوام متحدہ کے منشور کی دفعہ 41 کی روح سے۔ تو یہ تو بین الاقوامی قانون میں بھی تسلیم شدہ ایک آپشن ہے اور یوں کہیں کہ ایک اقدام ہے، لیکن معاملہ اس سے تھوڑا مختلف اس وجہ سے ہے کہ یہ اگر ریاستی سطح پر یہ موقف اٹھایا جائے کہ مسلمان ریاستیں اس کو اپنے خلاف، اپنے اقدار کے خلاف، اپنے نظام کے خلاف حملہ تصور کرتے ہوئے ریاستی سطح پر بائیکاٹ کی راہ اختیار کرتی ہیں یا اکنامک سینکشنز کی راہ اختیار کرتی ہیں تو صورت مختلف ہوتی۔ یہاں عوامی سطح پر بائیکاٹ کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی اہمیت اس وجہ سے مسلم ہے کہ ٹیکنالوجی کے ریولوشن کے بعد اور دنیا جیسے گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی ہے، اور سوشل میڈیا اور دیگر چیزوں کی وجہ سے ایک دنیا کے کونے میں اگر کوئی بات ہوتی ہے تو دوسری جگہ اس کا اثر پہنچتا ہے۔ تو اس صورت میں جس کو عوامی ڈپلومیسی کہتے ہیں اس کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے، اور اسی طرح عوامی احتجاج کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے، اور عوامی رد عمل کا پوری دنیا میں ظاہر ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے اور اس کی اہمیت تسلیم کی جاتی ہے۔ اس پہلو سے ظاہر ہے اس احتجاج کی، بائیکاٹ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔
البتہ یہ بات اس پر آگے اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو مزید بات کی جا سکے گی، باقی دوستوں کو سن لیتے ہیں، لیکن ایک میرے خیال میں اس پہلو سے ضرور بات ہونی چاہیے کہ مسلمانوں کا یا مسلمان ریاستوں کا اس معاملے سے نمٹنے کے لیے لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے اور بین الاقوامی جو نظام ہے اس کی روح سے کیا گنجائش پائی جاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں آگے۔ اور اب میں نے جو ناظر محترم ایک اشارہ دیا تھا آپ کو اس ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے پہلے کہ یہ جو احتجاج، اور میں نے اپنی انٹرو میں بھی اس پر بات کی تھوڑی سی، کہ جب یہ مسلم ہو گیا کہ ہمیں سوشلی الگ ہونا ہے، کم سے کم ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے، تو اب ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمیں ان کو کمزور کرنا ہے اور خود کو مضبوط کرنا ہے۔ ان کو کمزور کرتے کرتے خود کو کمزور نہیں کرنا۔ لیکن اس احتجاج کے اس پورے منظرنامے میں یا اس بائیکاٹ کے منظرنامے میں جہاں بہت خوش آئند چیزیں ہم نے دیکھیں، وہیں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، کچھ غلط فہمیاں ہوئیں تحقیق نہ ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی سبب، چونکہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں بہت آسانی سے وائرل ہو جاتی ہیں اور ہر بندہ تحقیق کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ تو پاکستان کے کچھ ایسے نامور برانڈز، جن میں اگر میں ینگز کی بات کروں، اسی طرح لو کی بات کروں، لو بسکٹس کی، تو اور بھی بہت سارے ایسے برانڈ جو بیچارے زد میں آ گئے۔ تو آج ہم نے لو بسکٹس جو ہے ان کے اسپوکس پرسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، نوابزادہ برکت خٹک صاحب، جو کہ اسپوکس پرسن ہیں CBL کے۔ سب سے پہلے تو آپ ذرا ہمارے آڈینس کے لیے یہ کلیئر کیجئے کہ آپ کا فرانس سے تعلق ہے یا نہیں ہے، یا تھا اب نہیں ہے، کیا کہانی ہے یہ؟ اور یہ جو آپ کی غلط فہمی کے نتیجے میں یا جو آپ کا کلیم ہے کہ ہمارا فرانس سے تعلق نہیں ہے اور بلا وجہ ہمیں اس بائیکاٹ میں شامل کیا گیا، تو اس سے کیا نقصان اٹھانا پڑا آپ کو؟ اس تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کیجیے ہمارے ساتھ پلیز۔ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں پینل کا شکریہ ادا کروں گا کہ کانٹیننٹل بسکٹ کے موقف جاننے کے لیے آپ لوگوں نے مدعو کیا۔ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اس سے جو ہے ہمارے مسلمان بھائی بھی مستفید ہوں گے۔ سب سے پہلے تو میں کانٹیننٹل بسکٹ کی طرف سے، ان کی مینجمنٹ کی طرف سے پرزور مذمت اور غصے کا اظہار کرتا ہوں کہ جو الفاظ اور یا جو کارٹون ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں غصہ خاکے اور الفاظ ادا کیے گئے، ہم اس کا شدید طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے کانٹیننٹل بسکٹ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ کانٹیننٹل بسکٹ جو ہے اس کے جو پلانٹ ہے وہ سکھر میں واقع ہے اور اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ کراچی میں ہے۔ تقریباً 3000 کے قریب جو ہے وہ لیبر جو ہے کلاس جو ہے وہ وہاں پہ کام کرتی ہیں، جس میں خواتین بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جو سیل فورس ہے اور اس کے علاوہ جو باقی فورسز ہیں وہ تقریباً 2000 کے قریب لوگ جو کام کرتے ہیں، جو کہ آل اوور پاکستان مختلف شہروں میں اپنے جو ہے پروڈکٹس آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تقریباً 5000 کے قریب لوگ جو ہے نا اس سے بینیفٹ ہے۔ لو برانڈ کا جو لو بسکٹ برانڈ ہے وہ کانٹیننٹل بسکٹ جو ہے تیار کرتی ہے، اور اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ پاکستانیوں کے پاس ہے اور اس میں پاکستانی ہی کام کرتے ہیں۔ یہ مونڈیلیز انٹرنیشنل ایک سنیکنگ کمپنی ہے امریکہ کی، اس کے اشتراک سے یہ بسکٹ جو ہے پاکستان میں کانٹیننٹل بسکٹ بنا رہا ہے، جس میں جو زیادہ حصص ہیں وہ کانٹیننٹل بسکٹ کے ہیں 50.5%، اور جو 49.5% جو اقلیتی وہ ہے حصص ہیں وہ مونڈیلیز انٹرنیشنل کے پاس ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں اس بیک گراؤنڈ اس لو بسکٹ کا۔ 2007 سے پہلے یہ ایک فرینچ برانڈ تھا۔ 2007 میں کرافٹ فوڈ جو کہ ایک مشہور کمپنی ہے امریکہ کی، USA کی، انہوں نے یہ کمپلیٹ برانڈ جس میں اس کے ٹینجیبل انٹینجیبل جتنے بھی ایسٹس تھے وہ ٹریڈ مارکس اور لائسنس کے ساتھ کمپلیٹ 100% انہوں نے خرید لیے۔ پاکستان میں اس کی شراکت جو ہے لو کی جو ہے وہ کانٹیننٹل بسکٹس کے ساتھ، جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا اس کے بارے میں۔ 2012 میں اس بزنس کو مزید جو ہے دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنی ایک دوسری کمپنی بنائی جس کا نام انہوں نے مونڈیلیز انٹرنیشنل رکھا۔ 2007 سے کانٹیننٹل بسکٹ کی شراکت جو ہے، جو میں نے آپ کو حصص بتائے،
کہ میجورٹی یا اکثریتی حصص کنٹیننٹل بسکٹ کے اور اقلیتی حصص جو ہیں وہ مونڈیلیز انٹرنیشنل کے یہ ایک جوائنٹ وینچر کے ساتھ جو یہ بسکٹ جو ہے نا پاکستان میں بنا رہے ہیں. اب لوگوں کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ شاید یہ جو 49.5% جو اس کا منافع ہے یہ مونڈیلیز کے پاس جاتا ہے. یہ بات نہیں, میں تھوڑی سی آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر ایک بسکٹ کا پیکٹ 100 روپے کا ہے تو اس میں سے 60 روپے جو ہے وہ تو اس کی جو میٹیریل ہوتا ہے, را میٹیریل ہوتا ہے, وہ اس میں جو ہے نا وہ 60 روپے میں تو وہ خریدا جاتا ہے جس میں آپ کا آٹا ہے, جس میں آپ کی انڈے ہیں, جس میں آپ کی چینی ہے, جس میں آپ کی پیکیجنگ میٹیریل ہے, جس کے ساتھ مختلف قسم کی انڈسٹریز جو ہے نا وہ بھی اٹیچ ہے جو کہ ڈیپینڈنٹ ہے کنٹیننٹل بسکٹس کے اوپر. جو باقی رہتے تھے 40% میں سے 30% جو ہے نا وہ آپ کے اوور ہیڈ جو فیکٹری چلا رہے ہیں اس میں گیس کا بل آ گیا, آپ کے جو لیبرز کی سیلریز آ گئی ہیں, اس میں پلانٹ کے چلانے کے لیے جو بھی اس میں ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں وہ اس سے ہوتے ہیں, اور اس میں آپ CSR بھی کر رہے ہوتے ہیں. لائک CSR میں الحمدللہ کنٹیننٹل بسکٹ نے سکھر کے علاقے میں IBA جو کہ ایک مشہور انسٹیٹیوٹ ہے, اس کو ہم جو ہے وہ 30 وظائف دیتے ہیں جس میں اسٹوڈنٹ جو ہے 30 اسٹوڈنٹ جو ہیں اس کو کنٹیننٹل بسکٹ پڑھاتی ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو ہاسپٹل ہے ان کو ہماری جو ہے CSR ہوتی ہے, ڈونیشن ہم دیتے ہیں ان کو. اس کے علاوہ جو سیلاب آیا تھا یا اس کے علاوہ جو ہے ابھی کووڈ کی سچویشن میں جو اس علاقے کے ساتھ منسلک قبیلے یا لوگ رہتے ہیں ان کے ہم وہاں سے مانیٹری ان کے جو ہے وہ بینیفٹس بھی ان کو دیتے رہے. اس کے علاوہ لاہور میں کینسر ہاسپٹل بہت بڑا بن رہا ہے, اس کو ہم جو ہے ڈونیشن بھی دیتے ہیں اور اس کو ہم سپورٹ بھی کرتے ہیں. تو یہ تو CSR ایکٹیویٹیز جو کہ ہم وہاں پہ کر رہے ہیں. اب رہ جاتے 10 روپے. ان 10 روپے میں 5.5 جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور 4.5 جو ہے وہ مونڈیلیز کے پاس چلے جاتے ہیں. لیکن گزشتہ 5 سال سے یقین جانیے کہ وہ جو 4.5% ہے وہ بھی ہم نے وہاں جانے نہیں دیے, بلکہ ہم نے اسی پلانٹ پہ انویسٹ کیے, اس کو ہم نے ایکسپینڈ کیا, اس کو بڑھایا, ہم نے مزید جو ہے وہاں پہ امپلائمنٹ جنریٹ کی. تقریباً 10 بلین کی جو ہے انویسٹمنٹ ہم نے گزشتہ 3-4 سال میں کی. ان 4.5 جو ان کا تھا, تو تقریباً 95% جو فائدہ ہے وہ ہمارے پاکستان کو ہے. وہ امپلائمنٹ کی صورت میں بھی ہے, اس کے علاوہ جو ہے جو ہماری باقی انڈسٹریز ہیں لائک پیکیجنگ انڈسٹری ہو گئی یا فلاور ہو گیا, چینی ہو گیا, ان سے منسلک جو امپلائمنٹ ہے وہ بھی CBL پرووائڈ کر رہی ہے. میں ایک سوال یہاں پہ یہ رکھنا چاہتا ہوں, یہ غلط فہمی کہاں سے ہوئی کہ فرانس کی پروڈکٹ ہے یہ لو؟ کیونکہ اور بھی بہت سارے بسکٹ کمپنی ہیں, ان کو تو کسی نے فرانس کا نہیں کہا, تو یہ غلط فہمی کیسے ہوئی اور اس کا سدباب اب آپ کیسے کیا اپیل کریں گے لوگوں سے پلیز؟ جی اس میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر وہ گوگل کے اوپر جا کے وہاں سے ویب سائٹس کے اوپر مختلف قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں, لیکن جو صحیح چیز ہوتی ہے ویب سائٹ پہ دی ہوتی ہے اس کو پڑھتے نہیں ہیں. 2007 سے پہلے یہ ایک فرینچ لو جو تھا ایک فرینچ برانڈ تھا, یہ فرینچ پروڈکٹ تھا. ظاہر ہے کہ 2007 سے اس کے جو مالکان تھے وہ فرینچ تھے. 2007 کے بعد جو ہے اس کے 100% جو ہے وہ مالکان کرافٹ بن گئے, امریکن بن گئے. اب 2007 کے بعد نہ تو ان کے پاس اس کی کوئی رائلٹی جاتی ہے, 2007 کے بعد جو ہے نہ ان کے پاس کوئی چیز. یہ ایک مثال ایسی ہے کہ اگر میں نے ایک مکان خرید لیا ایک شخص سے اور اپنے نام پہ رجسٹر کر لیا اور اس کے بعد میں نے وہ مکان کسی کو کرائے پہ دے دیا, اب اس کا کرایہ میرے پاس آئے گا نہ کہ اس شخص کے پاس جائے گا جس سے میں نے یہ مکان خریدا. تو 2007 میں 100% یہ ایک پراپرٹی بن گئی, ایسٹ بن گیا, اس کو ایکوائر کر لیا کرافٹ فوڈ نے اور بعد میں اپنی دوسری کمپنی مونڈیلیز جو ان کی کمپنی ہے اس کے حوالے کیا. تو یہ جو شک و شبہات جو پیدا ہوئے, لوگوں نے انٹرنیٹ سے مختلف قسم کی جو ہے نا وہ جو پرانے وہ تھے ویب سائٹ سے چیزیں اٹھا کے اس کو یہ شو کیا کہ چائے, اور جو اس میں فرینچ میں بھی لکھا ہوا تھا, اس چیز کو انہوں نے وہ لوگوں کو یہ بتایا کہ شاید مغالطے میں کہ جی یہ شاید فرینچ کمپنی ہے تحقیق کے بغیر. حالانکہ ویب سائٹ کے اوپر یہ ساری چیزیں اویلیبل ہے, اور اس کے جو کرافٹ فوڈ نے اس کو 7.2 بلین میں ایک چھوٹی سی کمپنی کو فرانس سے خریدا اتنی بڑی قیمت میں, وہ ساری چیزیں ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. لیکن
کچھ لوگوں نے اس کو اپنے فائدے کے لیے شاید استعمال کیا ہو, کچھ لوگوں نے غم و غصے میں کیا ہو, کچھ لوگوں نے تحقیق کے بغیر اس چیز کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش. اچھا, ہمارے ساتھ جو CBL کے حلال سرٹیفیکیشن جو کرتے ہیں حضرت مولانا طلحہ صدیقی صاحب بھی موجود ہیں, اور جنہوں نے آپ کے پورے ڈاکومنٹس آپ کے دیکھے ہیں اور اس کے بعد آپ کے موقف کی تصدیق کی ہے, ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. تو مزید انشاءاللہ ہم ٹیکنیکل سائڈ سے اور ان سے بھی آپ کی اس بات کی ویریفیکیشن کروا لیتے ہیں انشاءاللہ. تو آپ کا مزید آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں پلیز؟ جی بہت شکریہ. اس کے اوپر ڈاکٹر عزیز صاحب نے بڑی جو ہے ریسرچ کی ہے, اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے بڑے صحیح طریقے سے اس کی ریسرچ کر کے اس کا ایک صحیح طریقے سے اس کا رزلٹ نکالا اور لوگوں کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا کہ ایک کمپنی جس کا فرانس سے اب کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ پیور پاکستانی اور ایک جوائنٹ وینچر ہے ایک کرافٹ فوڈ امریکن کے ساتھ, تو اس کا انہوں نے صحیح طریقے سے ایک ریسرچ کر کے ایک صحیح جو ہے ایک جواب دیا ہے, جن کا میں ان کا بہت مشکور ہوں. جی صاحبزادہ برکت اللہ خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف آوری پر, پروگرام میں شرکت کرنے پر. تو مزید انشاءاللہ میں ڈسکشن کو آگے لے کر چلتا ہوں. ٹیکنیکل سائڈ سے میں جواب لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے, اور ان سے پہلے حضرت مولانا طلحہ صدیقی صاحب کافی دیر سے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں ان سے, لیکن ماحول اجازت نہیں دے رہا مجھے. تو حضرت مولانا طلحہ صدیقی صاحب, آپ لو یا CBL, تو آپ ان کی حلال سرٹیفیکیشن ایک عرصے سے کرتے آ رہے ہیں, تو آپ ذاتی طور پر ظاہر ہے جب آپ حلال سرٹیفائی ایک ڈکلیئر کرتے ہیں کسی بھی کمپنی کو, تو آپ پورا ان کو جانچتے ہیں, پرکھتے ہیں ان کے معاملات, ہر چیز کو. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ لوگوں میں یہ واقعتاً غلط فہمی ہے, یہ کچھ دال میں کہیں کالا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ مولانا عبدالودود صاحب. جی یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, بالکل 2007 سے قریباً جب پاکستان میں حلال سرٹیفیکیشن کو کوئی اتنا جانتا بھی نہیں تھا, کیونکہ 2007 میں خریدا گیا تھا اور پھر CBL کے ساتھ ساری یہ معاملات تھے. تو 2007 سے یہ حلال سرٹیفیکیشن انہوں نے اپلائی کیا, اور 2008 یا 9 کے شروع میں ان کو پہلا حلال سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا. اس وقت پاکستان کے اندر حلال سرٹیفیکیشن کا اسٹینڈرڈ بھی نہیں تھا, تو ہم نے ملیشیا کے اسٹینڈرڈ پہ استفادہ کیا, اور ملیشیا کی ایک باڈی کے ساتھ ہم کام کیا کرتے تھے. 2010 میں پہلا پاکستان کا حلال اسٹینڈرڈ جو ہے وہ PSQC نے بنایا اور وہ آیا. اور اسی طرح ایکریڈیشن کا اسٹینڈرڈ ایک کہلاتا ہے. ایک حلال ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے حلال کا جو کہ ان اداروں پر نافذ ہوتا ہے جو پروڈکٹس بناتی ہیں, اور ایک ایکریڈیشن اسٹینڈرڈ ہوتا ہے جو PSQC کا ڈومین ہے, منسٹری آف سائنس, کہ وہ حلال سرٹیفیکیشن باڈیز پر نافذ ہوتا ہے. تو اس کا منسٹری آف سائنس کے تحت ایک ادارہ ہے پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کاؤنسل. جس طرح ہم فتوے میں جب تک الجواب الصحیح کی مہر نہ لگے تو ہم اس فتوے کو فتویٰ نہیں مانتے, تو اسی طرح حلال سرٹیفکیٹ پہ جب تک توثیقی مہر نہ لگے PNAC کی, پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کاؤنسل کا جو بھی توثیقی ادارہ ہے, جب تک اس حلال سرٹیفکیشن کی اوتھینٹسٹی جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے, یعنی اسے کریڈیبلٹی جو ہے اس بات سے منسلک ہے کہ توثیق کس کی ہے. جی. تو پاکستان کے اندر یہ پہلی بسکٹ کی کمپنی تھی جس نے توثیق شدہ حلال سرٹیفکیٹ لیا. پاکستان کی پہلی کمپنی تھی جس نے توثیق شدہ حلال سرٹیفکیٹ حاصل کیا. تو 12-13 سالوں سے ہمارا وہاں آنا جانا ہے, سال میں 2 دفعہ بھی جاتے ہیں, کبھی 1 دفعہ بھی, جو بھی آڈٹ سائیکل ہوتی ہے. اور ایک معاہدے کے تحت ہمارا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بغیر بتائے بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بات میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو ایکریڈیشن کا اسٹینڈرڈ ہے, توثیق جس پر ہوتی ہے, اس کے اندر کچھ کلازز ایسی ہیں جو سرٹیفیکیشن باڈی کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ ان کی قانونی معاملات بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس کی ملکیت ہے اور اس کا قانونی اسٹرکچر ڈھانچہ کیا ہے, کیونکہ یہ لیگل کمپلائنس ضروری ہے دیکھنا. آڈیٹر کی ذمہ داری کہ لیگل کمپلائنس بھی دیکھے کہ قانونی تقاضے تمام پورے کیے جا رہے ہیں نہیں کیے جا رہے. تو جب یہ معاملہ آیا, یہ بائیکاٹ کارپوریٹ ہو چکے, جیسا کہ ساری اس پر طویل گفتگو ہو چکی ہے کہ لوگ آگے سے آگے پھیلاتے ہیں بغیر تحقیق کیے, تو میں نے بھی کمپنی سے تمام قانونی دستاویزات طلب کی اور تمام منگوائے اور ان کو دیکھا, اور حساس ترین جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں وہ بھی, چونکہ ہمارا ہم سے معاہدہ ایک پرانا ایک تعلق ہے, تو وہ دیکھے. تو یہ جو جیسے کہ کمپنی ریپرزینٹیو نے بات فرمائی اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات فرمائی, اور واقعتاً ایسی ہی بات ہے. اور ایک چونکہ میں وہاں آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ وہاں 3-4 ہزار لوگ صرف مقامی آبادی وہ کام کر رہے ہیں, پھر ان کے وہاں رفاہی کام ہیں. اس کے علاوہ وہاں پر یہ آٹا لے رہے ہیں, چینی لے رہے ہیں, تو وہ تمام پاکستان کتنی انڈسٹریاں اس سے چل رہی ہیں, کتنے لوگ اور ہزاروں لوگوں کا روزگار وابستہ ہے. بالکل. اور جب یہ بائیکاٹ کے نتیجے میں یہ چیزیں متاثر ہوئیں, تو وہ جو آپ نے بات بڑی خوبصورت فرمائی تھی پروگرام کے شروع میں, اور وہ یقین کریں وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میرے دل کی بات ہے کہ کہیں کمزور کرتے کرتے ہم اپنے آپ کو کمزور نہ کر دیں نا,
کہ جی وہ جو گھر میں جب لڑائی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے گھر ٹوٹتا ہے, بالکل, اس کے شیشے ٹوٹتے ہیں, اس میں سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ یہ بائیکاٹ کے نتیجے میں ہم بہت بڑا اپنا نقصان بھی کر گئے, اور اس میں پھر اخلاقی جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں وہ بھی, یعنی کسی کو دھمکانا اور کسی کو جو ہے وہ نقصان پہنچانا, یہ چیزیں بھی وجود میں آئیں. تو یہ جو ساری باتیں آپ کے سامنے جیسے کہ آئیں, تو واقعتاً ایسا ہی ہے کہ 100% لوکل امپلائمنٹ ہے, صحیح, اور حلال کے اوپر ماشاء اللہ ہم نے بڑی کمٹمنٹ دیکھی ہے. اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ پہلے وہ ادارہ تھا جس نے پہلا پاکستان کی بسکٹ کمپنی جس نے توثیق شدہ حلال سرٹیفکیٹ لیا. صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا تدارک بھرپور ہونا چاہیے کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, حلال کا سرٹیفکیٹ لیتی ہے کمپنی, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھائی حلال کا لو سرٹیفکیٹ, لیکن ہمیں پرابلم اس ہے کہ تم فرانس سے ہو یا نہیں ہو, ٹھیک ہے نا, یہ یہاں بات اٹکی ہوئی ہے ابھی بھی. اب اس بات کو سلجھانا آپ کے کورٹ کے اندر بال ہے جی. آپ نے تمام ڈاکومنٹس دیکھے, لو بسکٹس کی ٹاپ مینجمنٹ آپ سے ملی, آپ نے پہلے ان پر شدید تنقید کی, ظاہر ہے ان کی ملاقات سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے آپ کو, اور ڈاکٹر صاحب آپ کے شانہ بشانہ تھے اس معاملے میں ماشاء اللہ. پھر اس کے بعد آپ نے ان کی پوری بات سنی, پھر اس کے بعد کچھ آپ نے سوالات کیے. آپ نے جو تحقیق کی ان ڈاکومنٹس کو دیکھنے کے بعد کن چیزوں کا آپ نے جائزہ لیا, آپ کے اشکالات کیا تھے, پھر نتیجہ کیا نکلا؟ جی, میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اس سارے بات کی تفصیل رکھ لیتا ہوں. کانٹیننٹل بسکٹس لمیٹڈ جب یہ سارا بائیکاٹ کی مہم شروع ہوئی, تو اس سلسلے میں جب یہ مختلف لسٹس سوشل میڈیا پہ چلنے شروع ہوئیں, تو لو چونکہ ایک بہت مشہور برانڈ ہے, بالکل, تو لو اس میں سر فہرست تھا. ظاہر بات ہے اس کی وجہ سے کانٹیننٹل بسکٹس لمیٹڈ کے کنسرن تھے, ان کا یہ خیال تھا کہ وہ تو ایک فرینچ بزنس نہیں ہے, تو ان کا نام اس سلسلے میں کیوں لیا جا رہا ہے. انہوں نے اس حوالے سے انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی ایک پبلک اسٹیٹمنٹ ایشو کی کہ ہمارا فرانس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں سوشل میڈیا کو چونکہ فالو کرتا ہوں, فیس بک پر میں نے پھر اپنی پوسٹ میں بھی یہ بات لکھی کہ کانٹیننٹل بسکٹ لمیٹڈ کی طرف سے یہ وضاحت تو آئی ہے, مگر اس کے اندر ابھی کچھ اور قانونی اشکالات خاص طور پر موجود ہیں. جس کے بعد پھر کمپنی نے مجھ سے رابطہ کیا, اور نہ صرف مجھ سے رابطہ کیا بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھی گئے, کچھ اور اداروں کے پاس بھی گئے, اور اس سلسلے میں انہوں نے کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں, کچھ انفارمیشن مزید خاص طور پہ سینسیٹیو قسم کی جو بزنس انفارمیشن ہے, کارپوریٹ جو کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے, وہ بھی میرے ساتھ شیئر کی. جب یہ ساری انفارمیشن میرے ساتھ شیئر ہوئی تو سوال بنیادی طور پر میرے سامنے 3 تھے. پہلا سوال یہ تھا کہ یہ جو کانٹیننٹل بسکٹ لمیٹڈ اور مونڈلیز جو ہے ان کا جو بزنس ہے, اس کی کارپوریٹ آنرشپ کس کے پاس ہے. پہلے اس سوال کا جواب میرا خیال تھا کہ اس کا تعین کرنا ضروری ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ لو جو برانڈ ہے یا اس کا جو ٹریڈ مارک ہے, اس کی ملکیت کس کے پاس ہے, کیا کسی فرانسیسی کمپنی کے پاس اس کی ملکیت ہے. اور تیسرا یہ کہ جو خام مال یا را مٹیریل کی ہم بات کر رہے ہیں, اس کے مد میں کیا کوئی چیز فرانس سے منگوائی جاتی ہے پاکستان, اور چونکہ اس کو فرانس سے اگر منگوایا جاتا ہے تو کچھ پیمنٹس جو ہیں وہ فرانس میں جاتی ہوں گی کچھ کمپنیز کو. ان 3 سوالات کے بارے میں میں نے بڑی صراحت کے ساتھ بڑی کھوج لگا کر اور بڑے کرٹیکل انداز میں کانٹیننٹل بسکٹ لمیٹڈ کے جو ذمہ داران میرے پاس آئے تھے ان سے میں نے, جو ہماری فزیکل میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی یہ باتیں پوچھی, سوالات پوچھی, اور بعد میں بھی جو میرے ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوتی رہی, اور انہوں نے آئی مسٹ سے کہ انہوں نے بہت ہی کینڈیڈ انداز میں اور بڑے کھلے دل سے جو بھی انفارمیشن تھی انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی. میں اس کا خلاصہ اور سمری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جیسے کہ ابھی برکت صاحب بھی یہ بات کہہ رہے تھے, کانٹیننٹل بسکٹ لمیٹڈ بنیادی طور پر ایک پاکستانی کمپنی ہے, 100% یہ پاکستانی کمپنی ہے. یہ جو بزنس پاکستان میں بسکٹس بنانے کا یہ کرتے ہیں, اس کے اکثریتی شیئر اس بزنس میں پاکستانی کمپنی کے پاس ہیں. اقلیتی شیئر جو ہیں 49.5% کے قریب جو شیئر ہیں وہ بھی کسی فرانسیسی کمپنی کے پاس نہیں ہیں. جو میں پہلا جو سوال تھا یہ بڑی, جو میں نے پاکستان میں ڈاکومنٹس دیکھے, آن لائن جو امریکہ میں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے جو میں نے ڈاکومنٹس دیکھے, اور اس کے علاوہ جو لیگل ڈاکومنٹس میں نے دیکھے, اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ کم از کم اب اس بزنس کا فرانس کے ساتھ ملکیت کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں. یہ تو پہلا سوال تھا کارپوریٹ آنرشپ کے حوالے سے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کارپوریٹ آنرشپ آپ کی فرانس کی نہیں ہوتی, لیکن جو برانڈ آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی لائسنسنگ ایگریمنٹ کے ذریعے اس کا بھی فرانس سے تعلق ہوتا ہے. تو اس کے باوجود میں ان کے ساتھ اصرار کرتا رہا کہ مجھے مزید انفارمیشن آپ شیئر کریں, اور انہوں نے جو مزید انفارمیشن شیئر کی, میں نے پاکستان میں بھی ٹریڈ مارک کی آنرشپ کو چیک کیا, مختلف ممالک میں نے چیک کیا, تو ٹریڈ مارک کی اور لو کے جو برانڈ کی آنرشپ ہے جو 2007 سے پہلے ایک فرینچ کمپنی کے پاس ہوا کرتی تھی, اس پوری کمپنی ہی کو مونڈلیز نے خرید لیا. جب اس کمپنی کو ہی مونڈلیز نے خرید لیا تو ظاہر بات ہے کہ اٹس نو مور اے فرینچ کمپنی, یہ اب ایک فرینچ آنرشپ نہیں ہے. تو برانڈ کی حد تک بھی یہ بات کنفرم ہو گئی.
را مٹیریل کے حوالے سے پھر میں نے مزید صراحت کے ساتھ ان سے پوچھا، اور اس میں ظاہر بات ہے گندم اور چینی اور اس قسم کا جو را مٹیریل ہے زیادہ تر وہ تو ہمارے لوکل وینڈرز فراہم کرتے ہیں. ایک بڑا را مٹیریل انہوں نے مجھے بتایا کہ خام وہ جو پام آئل ہے، پام آئل کو یہ ملیشیا سے امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی ایک سگنیفیکنٹ کمپوننٹ ہے، لیکن وہ بھی ایک اور مسلمان ملک سے. تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے بالکل وضاحت کے ساتھ یہ بات پیش کی کہ خام مال میں یا را مٹیریل میں بھی کوئی ایسا خفیہ یا نون انگریڈینٹ ایسا نہیں ہے جس کو وہاں سے امپورٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ٹرمز میں اگر کچھ بینیفٹس اور کچھ پیسے پاکستان سے جاتے ہوں. تو جب یہ تین چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ سامنے آ گئیں تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا تھا کہ اس بات پر بلا وجہ کا ایک اصرار کیا جائے، بلکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے لکھنے لکھانے سے، ہمارے کہنے سے، ہماری بات کے اٹھانے سے اگر کسی جگہ پر یہ امپریشن گیا ہے تو ہمیں اس کی تصحیح کرنی چاہیے. پھر میں نے دوبارہ اس پہ ایک پوسٹ کی اور آئی ایم آلسو تھینک فل کہ ڈاکٹر مشتاق صاحب نے بھی اس معاملے کو دیکھا اور انہوں نے بھی اس کی تصدیق. بالکل بالکل، جزاکم اللہ خیر. یہی حق پرستوں کی نشانی ہوتی ہے ناظرین محترم، جب وہ کسی چیز کو حق نہیں سمجھ رہے ہوتے یا ان کے پاس وہ دلائل نہیں ہوتے اس کو حق سمجھنے کے اوپر، تو وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور جیسے ہی ان کا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے موقف سے رجوع کر لیتے ہیں. یہی حق پرستوں کا طریقہ ہے. مفتی احمد عفنان صاحب سے تشریف رکھتے ہیں. وہ سب گفتگو آپ نے سنی، کافی دیر سے آپ سن رہے ہیں کیونکہ پہلا سوال میں نے آپ سے کیا تھا اور اس کے بعد ادھر ادھر بات ہو رہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ بائیکاٹ ہوا، چیزیں ہوئیں، اثرات اپنی جگہ، لیکن یہ جو ایک بیچ میں جیسے ایک اتنی بڑی کمپنی اور پاکستان کی بڑی کمپنیوں میں ایک، اس کے ساتھ جو ہوا، جس طرح ان کے جو اسپوکس پرسن تھے وہ بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے 3000 پلس امپلائی اور پھر وہ کتنے لوگ اس سے وابستہ ہیں اس انڈسٹری سے. یہ امپیکٹ جو ہوتا ہے ایک تو پازیٹیو امپیکٹ ہے، وہ کتنا ہے اور نیگیٹو امپیکٹ کتنا ہے، اس گفتگو کو سننے کے بعد آپ کیا نتیجہ خاص کرتے ہیں، اور ایک وہ امپیکٹ جو ہم کو چاہیے اس احتجاج کے نتیجے میں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ کیسے آ سکتا ہے. یہ تو شاید وہ امپیکٹ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں. سب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ بڑی علمی پرمغز گفتگو ہوئی اور میرے سے بہت سینئر لوگوں نے بڑی وقیع گفتگو کی. میں اپنے 2 پینس اور اس میں اضافہ کروں گا. میں اتفاق سے آج کل میں ہی ایک تھیسس پڑھا تھا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ایک مسلمان خاتون عائشہ بیگ نے لکھا ہے آسٹریلیا میں 6 سال محنت پہ. انہوں نے اس بائیکاٹ کو جیسے ڈاکٹر مشتاق صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ ایک نئی قسم کی بائیکاٹ ہے جو پوری امت کر رہی ہے، نہ حکومتیں کر رہی ہیں جیسے حکومتیں، یہ ایک نیا. تو انہوں نے اسی پر پی ایچ ڈی کیا کہ امتی بائیکاٹ کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے فائدے نقصان، اور پاکستان اور ملیشیا کو خاص طور پہ کیس اسٹڈی میں لیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اگر بائیکاٹ صحیح طرح کیا جائے اس کا فائدہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فائدہ نہیں ہے. فائدہ اس وقت نہیں ہوتا جب ہم اسٹریٹجی غلط کرتے ہیں، ایسی کوئی غلط فہمیاں ہم کرتے ہیں اپنے کم علمی کی بنیاد پر، یا اس کو آرگنائز نہیں کرتے. پہلا فائدہ جو بڑا فائدہ ہے امت کا ایک لڑی میں پرو جانا. یہ جب بھی بائیکاٹ ہوا 2005 میں یا 1949 میں پورے عربوں نے اسرائیل سے بائیکاٹ کیا جو آج تک چل رہا ہے. اس سے امت میں ایک جب اجتماعی دشمن ہو تو امت میں ایک اجتماعیت ابھرتی ہے جس کی اس وقت امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. یہ سب سے بڑا فائدہ ایک ہے جو بڑی ریسرچ سے اس پی ایچ ڈی میں کوانٹیٹیو ریسرچ، فائنینشیل ریسرچ اور بڑی گاڑی سروے کی بنیاد پہ ریسرچ سے ہی ثابت کیا گیا کہ اس سے امت کے اندر امت پنے کا احساس بڑھ گیا. اچھا ملیشیا اور پاکستان کی اسٹڈی میں چلتا ہے کہ یہ پتہ لگتا ہے کہ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں دین کا جذبہ، فہم، غصہ زیادہ ہے، ملیشیا میں جذبہ غصہ کم ہے. لیکن ملیشیا کا بائیکاٹ زیادہ مؤثر تھا. اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے بڑے سرویز کے نتیجے میں، ہزار آدمیوں کے سروے کے میں، کہ ملیشیا کے لوگ تعلیمی لحاظ سے زیادہ مضبوط ہیں، تعلیمی لحاظ سے سوچ سمجھ میں زیادہ آگے ہیں. پاکستان میں تعلیم کا لیول کم ہے، جذبہ زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں ہمیں صرف جذبہ جوش اور غم و غصہ سے نہیں کرنی چاہیے. جذبہ جوش غم و غصہ ہونا ضروری ہے لیکن عقل کے نیچے ہو. اگر وہ عقل سے اوپر چلا جائے گا وہ ہمیں اپنے نقصان دے گا اور وہ کلہاڑی ہم گھما کر اپنے اوپر مار رہے ہوں گے. اور اس میں جو ڈاکٹر مشتاق صاحب بات کرے تھے، آگے ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب نے بات کی اور جو ریپرزنٹیٹیو تھے انہوں نے بات کی رو کمپنی کی. اس سے پتہ لگا قرآن کی ایک آیت میرے ذہن میں کب سے آ رہی تھی. اللہ نے فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی خبر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. اچھا ایسا نہ اگر تحقیق نہیں کرو گے تو نقصان کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہے ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، نادمین، کہ تم کسی بھائی کو نقصان پہنچاؤ گے اور کل جو تمہیں پتہ لگے گا تم نادم ہو گئے. تو ہم نے بائیکاٹ شروع کیا تھا کفار کے خلاف، وہ بائیکاٹ اپنے خلاف ہمارا شروع ہو گیا اور ایسی
پچھلی بائیکاٹس میں بھی مثالیں ہیں کہ ہم نے بائیکاٹ کیا, اس میں مسلمانوں کی فیکٹریاں بند ہو گئیں, مسلمانوں کا ظلم ہو گیا, ہماری اپنی ایکسپورٹ کا نقصان ہو گیا, کیونکہ ایکسپورٹ سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے, ان کو نہیں ہوتا, امپورٹ سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. اور ایسے نہ ہو کہ وہ ملک پاکستان میں امپورٹ کم رہا ہے پاکستان میں اور ہم نقصان پہنچا دیں. تو جیسے بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ وَلَوْ رُدُّوا إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, کہ ایسے معاملات ایکسپرٹس کی طرف ریفر کرنے چاہیے. ڈاکٹر مشتاق صاحب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ فائنینشیل ایکسپرٹس اور قانونی ایکسپرٹس اور پھر علماء, وہ تین مل کر جو فیصلہ کریں اس فیصلے کو ماننا چاہیے. یہ نہیں کہ اپنے طور پہ سوشل میڈیا میں جو کام شروع کر دیا, سوشل میڈیا زمانے کا فاسق ہم کہہ سکتے ہیں کہ غیر معتبر ذریعہ جس سے ہم طے کرتے ہیں. تو اگر ایسے ذرائع سے ہم اس طرح کے کام کریں گے تو ہم دین کی جگہسائی کریں گے, دین کی جو عظمت اور تقدس ہے اس کو خراب کریں گے, اور مستقبل میں لوگ بولیں گے بھائی یہ تو مولوی حضرات دینی لوگ تو غلط باتیں کرتے ہیں, ان کی کوئی بات نہیں مانو. یہ بڑا نقصان ہمارے اس اسٹڈی سے آئے گا. بہت بہت شکریہ جی, اس پہلو کو بہت اچھے طریقے سے اجاگر کیا مفتی احمد عفنان صاحب نے. میں ڈاکٹر مشتاق صاحب کی طرف جاؤں گا, اور لاسٹ ٹائم جب ہم ان سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے جاتے جاتے ریاستوں کے کردار کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی تھی. تو یہ جو بائیکاٹ کلچر ہے پاکستان, ڈاکٹر صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں پلیز؟ جی بالکل. ڈاکٹر صاحب یہ جو بائیکاٹ کلچر ہے ایک تو پبلک کی سطح پر ہو رہا ہے, لوگ اپنے طور پر کر رہے ہیں. تو پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, تو کلمہ کی بنیاد پہ اس ریاست کا وجود ہوا, تو اس ریاست کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے, اور اسی طرح پاکستان کے علاوہ جتنی اسلامی ریاستیں ہیں ان کا کیا کردار اس میں ہونا چاہیے, جس کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہتے ہیں. تو بین الاقوامی قوانین کے تناظر میں بھی آپ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں, اور یہ جو موجودہ حالات ہیں اس تناظر میں بھی اس کی اہمیت تھوڑی سی واضح کیجیے, اور پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا پاکستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس حوالے سے ان کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے ان کی, کیونکہ گستاخی جس طرح آپ نے بھی اس کی تصدیق کی کہ وہ حکومتی سطح پر ہے, وہ کسی انڈیویجول کی نہیں رہی ہے اب. جی بہت شکریہ. ایک تو میں سب جتنے بھی اس پینل میں شرکاء ہیں ان سب کو داد تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ بہت ہی اہم نکات ہر طرف سے سامنے آئے ہیں, اور یہ بہت اچھی ڈسکشن آگے بڑھی الحمدللہ. میں نے خود پرسنلی بہت ساری چیزیں اس دوران میں سیکھی ہیں, اور بہت سارے منتشر خیالات تھے جن کو ایک لڑی میں پرونے کا آئیڈیا مل گیا ہے. تو میں تو سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس حوالے سے بھی. اور یہ جو لائحہ عمل ہے اس پر میں ابھی بات کروں گا, لیکن ایک بات کا میں مزید اضافہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کانٹیننٹل بسکٹس کا معاملہ ہے, اور ہمارے دوستوں کو, ہمارے بھائیوں کو جو تکلیف پہنچی یا جو نقصان پہنچا, وہ اپنی جگہ ظاہر ہے یعنی قابل افسوس ہے, لیکن اس سارے معاملے کا ایک بہت روشن پہلو بھی سامنے آیا ہے, اور وہ کانٹیننٹل بسکٹس لمیٹڈ کی جانب سے جو ان کا رویہ ہے اور جو ان کی اپروچ ہے کہ انہوں نے خود آگے بڑھ کر پہلے اخبارات میں اپنی جانب سے اعلان کیا, اس کے بعد اسلامی نظریاتی کونسل میں, دیگر اداروں میں بھی گئے. پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر عزیز صاحب نے کچھ اہم قانونی سوالات اٹھائے ہیں تو ان کے پاس آ کر, اسی طرح مفتی طلحہ صاحب نے بھی ذکر کیا, تو انہوں نے اپنی جانب سے جس طرح وضاحت کی ہے, اور اب بھی جیسے یہاں اس پروگرام میں بھی بیٹھ کے انہوں نے تفصیلات شیئر کی, یہ اس معاملے کا میرے نزدیک سب سے روشن پہلو ہے. ان کو جو نقصان پہنچا ہے اس پر مجھے یعنی یقین ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر دونوں جہانوں میں عطا کرے گا. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارے ان دوستوں کا بھی جو ظاہر ایمانی تعلق ہے, تو اس بنا پر ان کو یہ برداشت بھی ہونا چاہیے, اور اللہ اس کا بہتر اجر دے گا, یہ اس کی امید بھی رکھیں, ہم ان کے لیے دعا بھی کریں گے. لیکن یہ بہت خوش آئند پہلو ہے کہ ہماری کمپنیز, ہمارے کاروباری لوگ کس طرح عوام کو اعتماد میں لیتے ہیں, علماء کو اعتماد میں لیتے ہیں, جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں ان کو اعتماد میں لیتے ہیں. اور یہ ایکنالجمنٹ بھی ہے اس بات کی کہ اہل علم کا, اسی طرح اہل رائے کا معاشرے میں جو مقام ہے, تو ان کی جانب سے جو ایکنالجمنٹ ہے یہ میرے نزدیک بہت اہم ہے. اور دیگر کمپنیز کو, دیگر کاروباری حلقوں کو بھی اس پہلو سے غور کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ وہ جو یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائیں, وہ نقصان اس پہلو سے کم ہو سکتا ہے. یعنی ڈاکٹر عزیز صاحب جیسے لوگ اہم بنیادی سوالات اٹھاتے ہیں, اور کانٹیننٹل بسکٹس والے لوگ آ کر ان سوالات کا اطمینان بخش جواب دیتے ہیں. اس سے
بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو میرے نزدیک یہ اس معاملے کا سب سے اہم روشن پہلو ہے۔ اچھا، جہاں تک لائحہ عمل کا تعلق ہے تو میں 3 سطحوں میں اس پر مختصر بات کرنا چاہوں گا۔ ایک تو بین الاقوامی سطح پر جو فورمز ہمیں دستیاب ہیں، جیسے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی ہے اور دیگر فورمز ہیں، وہاں اس ایشو پر مسلمان ممالک کو، مسلمان ریاستوں کو باقاعدہ موقف اپنانا چاہیے اور اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ اور یعنی خود ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے پچھلے سال بھی جنرل اسمبلی میں تقریر میں اس کا خصوصی طور پر اس ایشو کا ذکر کیا تھا، جو خوش آئند ہے ہمارے لیے۔ لیکن میرے نزدیک اس معاملے میں ایک بڑا سیریس مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر آپ مختلف مذاہب کے جو یعنی مقدس شخصیات ہیں، اگر آپ ان کی حرمت کی بات کرتے ہیں تو پھر تو اس طرح جو مثال کے طور پر مرزا غلام محمد قادیانی کے بارے میں بھی کیا آپ وہ کچھ مانیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دوسروں سے منوانا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم یہ نہیں کر سکتے، یعنی ہم توہین تو اور گالی تو کسی کو نہیں دینا چاہیں گے، لیکن جو حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں وہ ہم کسی اور کے لیے تو نہیں مان سکتے، دیگر انبیاء کرام کے لیے مان سکتے ہیں۔ لیکن حکمت عملی کے لحاظ سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی خصوصی طور پر بات کرنی چاہیے، اگلے مرحلے پر پھر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی بھی بات ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس طرح جنرلی بات کریں گے تمام مذاہب کے ماننے والے تو شاید یہ بات حکمت عملی کے لحاظ سے اور اصولی طور پر بھی ہمارے لیے مسائل کا باعث بنے۔ دوسری سطح میرے نزدیک ہے، مسلمان ممالک کی اپنی بھی تنظیم موجود ہے، OIC کی صورت میں، اور دیگر ادارے بھی موجود ہیں، ان سب کو خصوصی طور پر اس ایک ایشو پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو ہم ناقابل برداشت مانتے ہیں اور اس کو ہم بین الاقوامی سطح پر ایسا جرم قرار دیتے ہیں کہ جس پر تمام ریاستوں کو یونیورسل جورسڈکشن حاصل ہو۔ جیسے برطانیہ، فرانس وغیرہ نے جب کلونیلزم کے دور میں یورپ سے نکل کر باقی دنیا کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی راہ میں ایک بڑا خطرہ بحری قزاقوں کی صورت میں تھا، تو انہوں نے آپس میں معاہدہ کر کے یہ طے کیا کہ پائریسی، بحری قزاقی جو ہے، یہ بین الاقوامی قانون کی روح سے جرم ہوگی، اور بحری قزاق نے اگر مثال کے طور پر ایک ریاست پر اس کو نقصان پہنچایا ہو لیکن اس کو کسی دوسری ریاست نے پکڑ لیا تو وہاں بھی اس پر مقدمہ چلایا جا سکے گا۔ اب یہ انہوں نے خالص تجارتی مفادات کو تحفظ دینے کے لیے یہ اصول اپنایا، لیکن اس کے نتیجے میں بین الاقوامی معاہدات میں اور پھر بین الاقوامی قانون میں پائریسی کو، بحری قزاقی کو ایک انٹرنیشنل کرائم کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ اسی طرح پہلی جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت ساری جرائم کی ایک فہرست انہوں نے اپنے مسائل کو دیکھتے ہوئے بنائی۔ ہم صرف اس ایک جرم کا مسلمان ممالک آپس میں ہی طے کر کے یہ کہیں کہ یہ ایک انٹرنیشنل کرائم ہے، جو لوگ اس طرح کے گستاخانہ خاکے بناتے ہیں، جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ہم ان پر مقدمہ چلا کر ان کو سزا دیں گے، یعنی کم از کم یہ اچھا۔ اس کی ایک مثال میں تیسری سطح پر آ کر پاکستان کے اندر سے دوں گا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں مجموعہ تعزیرات پاکستان کی روح سے توہین رسالت باقاعدہ قابل سزا جرم ہے، اس پر سزائے موت ہے۔ اچھا، 2006 کی بات ہے، ابھی مفتی احمد عفنان صاحب ذکر کر رہے تھے ڈنمارک کے کارٹونز کا، 2005 میں جو ایشو اٹھا، تو 2006 میں سپریم کورٹ میں افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے اور ان کے سامنے کراچی سے ہی ایک پٹیشنر نے پٹیشن فائل کی تھی کہ یہ جو کارٹونسٹ ہیں، جو ایڈیٹرز ہیں، ان کے خلاف ہم پرچہ کٹوانا چاہتے ہیں۔ کراچی کی پولیس نے انکار کیا تھا کیونکہ جرم تو پاکستان سے باہر ہوا ہے تو جورسڈکشن ہماری نہیں ہے۔ یہ عام جواب ہوتا ہے کہ بھئی جرم جہاں ہوتا ہے تو پرچہ وہیں کٹوایا جاتا ہے، لیکن افتخار چودھری صاحب نے، سپریم کورٹ نے 2006 میں آرڈر جاری کیا تھا کہ چونکہ یہ ایسا جرم ہے جس سے پاکستانیوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور یعنی اب تو وہ دور رہا نہیں کہ آپ ایک جرم ایک جگہ کرتے ہیں اس کا اثر دوسری جگہ پہنچتا نہیں ہے، پوری دنیا میں اس کا اثر پھیلتا ہے۔ تو اگرچہ جرم کمٹ کیا گیا تھا پاکستان سے باہر، لیکن سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ ان ایڈیٹرز کے خلاف اور کارٹونسٹ کے خلاف آپ یہیں کراچی میں پرچہ کٹوائیں۔ تو اس نظیر کو سامنے رکھتے ہوئے
یہ اسٹریٹجی اپنانی چاہیے کہ جتنے بھی کارٹونسٹ ہیں, جتنے بھی ایڈیٹرز ہیں, ان کے خلاف ہم اپنے قانون کے تحت اپنے تھانوں میں پرچے کٹواتے ہیں. دیکھیں اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی عملاً شاید ہی آپ کسی ایڈیٹر کو پکڑیں, شاید ہی کوئی کارٹونسٹ اتنا جری ہو یا اتنا بیوقوف ہو کہ وہ پاکستان آئے گا تو ہم اسے پکڑیں گے تو اس کو سزا دیں گے, لیکن اس کی علامتی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ کی پوزیشن دنیا کے سامنے بہت کلیئر ہو کر واضح طور پر سامنے آ جاتی ہے. تو اس پہلو سے بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ خیر, بہت شکریہ. بہت اہم پہلو, اور آپ سے تو ہمیں لگاؤ بھی ظاہر اسی نسبت سے ہے. الحمدللہ بہت کچھ سیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً آپ سے, اور آج بھی اس نشست میں آپ نے 4 چاند لگائے اپنی گفتگو سے. بہت شکریہ. مولانا طلعت صدیقی صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. جو اسپوکس پرسن تھے ان کی گفتگو بھی ہم نے سنی. ایک درد ہے, ظاہر ہے وہ اپنے دکھ کا اظہار بھی کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح خوبصورت انداز میں ان کے درد کا درمان دیا اور جو مرہم رکھا انہوں نے, اور جس انداز میں انہوں نے جملے عطا کیے, وہ بہت ظاہر ہے قابل قدر ہیں. مداوع کیسے کریں گے یہ جو غلط فہمی کے نتیجے میں اتنا بڑا نقصان ہوا ہے اب تک, یہاں تک کہ ان کو دھمکیاں دی گئیں جان سے مارنے کی, جلاؤ گھیراؤ کی, یہ سب بھی ہوتا رہا اس دوران. تو آپ اس کو قریب سے دیکھ رہے تھے, آپ کیا سمجھتے ہیں کیسے مداوع ہوگا اس کا؟ ڈاکٹر صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات فرمائی کہ ایک روشن پہلو بھی ہے نا. جی, وہ روشن پہلو یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے یہ ساری بات کرنے کا موقع جو ہے وہ ملا, چونکہ یہ ساری معاملات ہوئے, اور کمپنی کا اس معاملے میں اور ان کے جو آفیشلز تھے انہوں نے بہت پازیٹیو رسپانس دیا, اور تمام چیزیں حقائق اصرار نہیں کیا. بالکل اصرار نہیں کیا کہ آپ یہ بات مانیں. انہوں نے کہا جی آپ جو چاہتے ہیں, جو سوال آپ کا ہے, جو آپ کو تحقیق کرنی ہے, ہم ساری چیزیں آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. ایک یہ بہت اچھا مثبت پہلو تھا, اور انہوں نے پیش کیا, اور گئے بھی صحیح لوگوں کے پاس. جی, یعنی علماء کے پاس گئے اور قانونی ماہرین کے پاس گئے. صحیح, یعنی ہر دو حوالوں سے, کیونکہ معاملہ مذہبی بھی تھا, قانونی بھی تھا. جی, تو جب ہر دو جگہ سے ایک جو ہے وہ بات کھل کے واضح ہو گئی اور سامنے آ گئی, اور ایک اس کا معاشی اثر بھی جو ایک بڑے لوگوں پہ پڑا, اور پھر لوگ سہم گئے. تو وہ یعنی جو آپ نے شروع میں بات فرمائی, جو ڈاکٹر صاحب نے فرمائی, جو مفتی عفنان صاحب دامت برکاتہم نے فرمائی, ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب نے فرمائی, اور اس میں ہر بات کے اندر اتنا خوبصورت پہلو ہے نا. تو یہ اگر دیکھیں نا تو زیادتی تو ہوئی جی, لیکن یہ ساری باتیں قوم کے سامنے اب آئیں گی, تو امید ہے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی. تو میں یہ اپیل کروں گا کہ جتنے بڑے سپر اسٹورز ہیں انہوں نے ویڈیوز بنائی, اور اس میں کیونکہ یہ جذبات ہیں نا, اور جذبات کی وجہ سے لوگ تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ مشہوری تھوڑی سی ہو جاتی ہے. تو یہ اس مشہوری کے نتیجے کے اندر کسی کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے, تو یہ اس کے اوپر کہیں ہم کوئی پکڑ میں نہ آ جائیں کہ ہم کسی کو بڑے غلط الزام لگا رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا میسج گیا لوگوں تک, اور امید ہے کہ جتنے بھی بڑے سپر اسٹورز ہیں اور جو ایسے چیزیں ہیں, اور خصوصاً عوام الناس سے اپیل ہے کہ وہ کوئی چیز آگے بھیجنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں اور تحقیق کریں. اور تحقیق کا پیمانہ ناظر محترم ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب سے آپ نے سنا تھا, یاد رکھنا ہے اس کو. مفتی احمد عفنان صاحب, فائنل ورڈ. مداوع بھی ہم بات کر رہے ہیں, اگر کوئی ظالم ہے تو اس کے خلاف ہمیں جیسے کھڑا ہونا چاہیے, تو مظلوم کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کا ہمیں اسی طرح حکم ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس سب کے بعد؟ جی ماشاءاللہ باتیں تو ساری ہو چکی ہیں, مزید اس پر کچھ بات کرنا ایک ٹاٹ کا پیون لگانا ہوگا. لیکن پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی سنت ہے جب آپ کو نبوت بھی نہیں ملی تھی, کہ اپنے معاشرے میں اگر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا فرض ہے. اور اس میں لومۃ لائم کوئی اگر ملامت کرے, کوئی کہے کہ بھی آپ کو کیا ضرورت ہے, تو وہ ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے, بلکہ ہمارا فرض ہے. ہمارے نمبر 2, ہمیں اپنی مسلمانوں کی اکانومی کی حفاظت اور اس کو پروموٹ کرنا, یہ شریعت کے بڑے مقاصد میں ہے, تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور تیسری بات جو ایک سمجھ میں آ رہی ہے کہ جہاں پاکستانی معاشرے میں ہزاروں خیریں ہیں, وہاں ایک چیز کی جو کمی محسوس ہوتی ہے وہ تعلیم کی, اور میں نے کچھ اسٹڈی بھی پیش کی تھی. تو ہمیں تعلیم کو پروموٹ کرنا چاہیے, دینی اور عصری تعلیم, کیونکہ دونوں تعلیموں میں کوئی فرق نہیں, دونوں اسلام کی تعلیمات ہیں. خاص طور پہ فائنینشیل ایجوکیشن. جب فائنینشیل ایجوکیشن ہماری قوم میں نہیں ہے تو دنیا آج فائنانس کی دنیا, اکانومی کی دنیا ہے, اور اس میں بڑی حیثیت اسی کو ہے. جب تک ہمیں لوگ سمجھ نہیں ہوتی تو لوگ بڑی سطحی قسم کی باتیں کر کے سطحی نتائج کو دیکھ لیتے ہیں. تو ہمیں یعنی جتنے ادارے ہیں, جتنے لوگ سن رہے ہیں, کہ ہم اگر پاکستان کے اندر تعلیم کے فروغ کی کسی بھی سطح پر محنت کرتے ہیں, کہ ہماری شاید اس وقت پاکستان کے لیے, امت کے لیے سب سے بڑی خدمت ہوگی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جب آپ نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا, آپ کو کسی نے فورس نہیں کیا تھا, آپ کے ایک ضمیر کی آواز تھی,
پھر آپ نے رجوع کیا یا آپ نے اطمینان کا اظہار کیا تو بھی آپ کو کسی نے فورس نہیں کیا, یقیناً آپ کی ضمیر کی آواز تھی. تو آگے ہماری اسٹریٹجی اب کیا ہونی چاہیے؟ پبلک کو کوئی میسج آپ پلیز دینا چاہیں تو. جی میرا خیال ہے اسٹریٹجی جو ہونی چاہیے آگے, آج اس سلسلے میں جو ہم یہاں بیٹھے ہیں یہ اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی ہے, اور اس بات کو یہاں پر گفتگو کرنے کے بعد ختم نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس بات کو پاکستان میں جیسے ابھی عفنان صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اس کی جو ایٹیکیٹس ہیں نا, ایون جیسے ڈس ایگریمنٹ کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں اور اسی طرح بائک آؤٹ کے بھی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں. اور اگر میں نے کسی پروڈکٹ کا بائک آؤٹ بھی کرنا ہے اور واقعی اس کا تعلق فرانس سے بھی ہے, لیکن اس کو اگر پاکستان میں بیچنے والا پاکستانی ہے, مارکیٹنگ کرنے والا پاکستانی ہے, لیکن میں پروڈکٹ کا بائک آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں یا علامتی میسیج دینا چاہتا ہوں, تو میں نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ الجھنا نہیں ہے, اس کے ساتھ مارک پیٹ نہیں کرنی, اس کے ساتھ دھمکی نہیں دینی, اس کو اچھے انداز میں یہ بات سمجھانی ہے کہ چونکہ میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے, اس لیے اگر آپ مہربانی فرما کر وقتی طور پر یا آپ میرے سامنے سے ہٹ جائیے. تو ہمیں اس سلسلے میں ابلاغ کرنے کی ضرورت ہے, اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. کارپوریٹ سیکٹر کی بھی, جیسے جس کی طرف ڈاکٹر مشتاق صاحب اشارہ کر رہے تھے, یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اس کیس میں CBL نے ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے, لیکن کارپوریٹ سیکٹر کو بھی مجموعی طور پر اس میں پرو ایکٹیو ہو کے سامنے آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ کوئی ایک دفعہ کا معاملہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی پوری دنیا کی سیاست میں اور بین الاقوامی سیاست میں جذباتیت کا ایک ایلیمنٹ موجود ہے, بالکل ہے, اور آئے روز اسلاموفوبیا کی وجہ سے مسلمانوں کے جذبات تو مجروح ہوتے ہیں, تو یہ معاملات تو چلتے رہتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپس میں بیٹھ کے جو اس قسم کے واقعات سے ہونے والی لرننگ ہے, اس پر کی بنیاد پر ہم کیسے اسٹینڈرڈز ڈیولپ کر سکتے ہیں, وہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت مہربانی. ناظرین محترم, جب ہم اس حوالے سے کچھ مشاورت کر رہے تھے اس بائیک آؤٹ کے تناظر میں, تو لیو بسکٹ, کانٹیننٹل بسکٹس, ان کی ہمارے پاس ریکویسٹ آئی کہ آپ پلیز ہماری بات سنیں. تو ہم نے ان سے گزارش کی کہ بجائے اس کے کہ ہم آپس میں بیٹھیں, تو آپ پبلک کے سامنے اپنے ڈاکومنٹس رکھیے, اپنی بات رکھیے. ہم فورم آپ کے لیے حاضر ہے ہمارا. اگر پبلک آپ کو سن کے مطمئن ہو جاتی ہے, اور جن لوگوں نے آپ کے ڈاکومنٹس پر اطمینان کا اظہار کیا, وہ اہل علم ہیں, پبلک ان کی بات سنتی ہے, وہ پبلک میں یا لوگوں میں مقبول ہیں, لوگ ان کی بات کو قبول کرتے ہیں, تو وہ بھی اگر اس پینل کا حصہ بن جائیں, اس پروگرام میں آ جائیں اور آپ کی تصدیق کر دیں, تو انشاءاللہ العزیز یہی پبلک جس نے آپ کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا تھا, وہی جب صحیح بات اس کے سامنے آئے گی تو آپ کی پروڈکٹ کو پہلے سے زیادہ وہ پیار دے گی, خریدے گی, اور اس غلطی کا اور اس غلط فہمی کے نتیجے میں نقصان ہوا ہے اس کا مداوع کرے گی. اور ناظرین محترم, جہاں تک بات ہے, مفتی احمد عفنان صاحب نے بار بار اس پہ بات کی, یہ جنگی ایک اسٹریٹجی ہے. تو جنگ میں ہم دشمن کو کمزور کرتے ہیں اور اپنے سپاہیوں کو مضبوط کرتے ہیں. تو دشمن کو کمزور کرتے کرتے اپنے سپاہیوں کو کمزور نہیں کرنا ہے, اس کا بہت خیال کرنا ہے. اور جہاں تک بات ہے فرانس اور ادھر ادھر کے لوگوں کی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک ناپاک عزائم کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ذات کو, ان کی شخصیت کا جو مقام ہے اس کو کم کرنے کی جو کوشش ہے, یہ ناپاک کوشش پہلے سے ہو رہی ہے ابھی بھی, اور اللہ کرے وہ تباہ ہو جائیں, برباد ہو جائیں جو یہ ناپاک عزائم لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری یہ ہے, شاعر کہتا ہے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین محترم, اجازت دیجیے, امید ہے اس پروگرام سے, اور یہ جو ایک غلط فہمی بھی ہوئی, ہر غلطی میں بھی ایک خیر کا پہلو بہرحال ہوتا ہے. تو وہ خیر کا پہلو یہ ہے کہ کتنی خوبصورت باتیں, کتنی خوبصورت گفتگو آپ کے سامنے آئی, اور آگے ہمارے لیے یہ مشعل راہ ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو اگلے سلسلے میں آپ سے ملاقات رہے گی, تب تک اجازت دیجیے. اور اپنے سارے پینل کا میں شکریہ ادا کروں گا. ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب اسلام آباد سے تھے, صاحبزادہ برکت اللہ خان صاحب ہمیں اسپوکس پرسن جو CBL ان کا, مولانا طلحہ صدیقی صاحب کا, مفتی احمد عفنان صاحب کا, اور جناب ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب کا, اور آپ تمام حضرات کا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.